अस्सलाम वालेकुम। हम कब तक इधर पड़े रहेंगे? ये हमें अब्दुर्रहमान का मेहमान कहते हैं, लेकिन हकीकत में कैदी बना कर रखा हुआ है। वो होती है ना जेलों में बड़े लोगों के लिए एक क्लास, उसमें रह रहे हैं हम। खाने पीने से लेकर हर तरह की सहूलत है यहाँ, लेकिन हम इस चार दीवारी से बाहर नहीं जा सकते। और मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। वो लोग मालगाड़ी में भाई जी के साथियों के साथ अहमदाबाद पहुंच गए थे। यहाँ उन्हें एक साफ सुथरे घर में रखा गया था और हर तरह की आसाइश भी दस्तयाब थी। लेकिन लाने वालों ने वाज़ेह कर दिया था कि वो अब्दुर्रहमान से मुलाकात होने तक कहीं नहीं जा सकेंगे और उनके बारे में हतमी फ़ैसला वही करेगा। चुनांचे उन्हें इसका इंतज़ार करना पड़ रहा था और ये इंतज़ार सल्लू को अच्छा नहीं लग रहा था। तुम क्या चाहते हो? उसके चेहरे पर छाई हुई बेजारी को देखते हुए शहरयार ने संजीदगी से पूछा। यहाँ से भाग निकलते हैं और दोबारा प्रेमनाथ पर हाथ डालने की कोशिश करते हैं, सल्लू ने फौरन जवाब दिया। इसके लिए कोई प्लान है तुम्हारे पास? शहरयार की संजीदगी बरकरार थी। मुंबई वापस पहुंचकर कोई प्लान भी बना लेंगे। कम से कम हाथ पर हाथ धर कर बैठने से तो बेहतर होगा। बेनियाजी से शाने उचकाते हुए उसने जवाब दिया। तुम गलत नहीं सोच रहे हो, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। तुम्हारे बकौल अब्दुर्रहमान ने हमें यहाँ कैद कर रखा है, तो लाजमी है कि उसके आदमी हमारी निगरानी भी कर रहे होंगे। हमें यहाँ से निकलने के लिए उनसे उलझना पड़ेगा, जिसके नतीजे में दोनों तरफ से किसी का भी नुकसान हो सकता है। फ़र्ज़ करो हम बग़ैर नुकसान के मुंबई पहुँच जाते हैं, तो वहाँ भी हमें पहले की तरह साज़गार हालात नहीं मिलेंगे। हुलिये में तब्दीली करके अपनी तलाश में फिरने वाले पुलिस वालों से तो शायद हम बच जाएं, लेकिन प्रेमनाथ तक रसाई इतनी आसान नहीं होगी। वो अपनी सिक्योरिटी की तरफ से होशियार हो गया होगा और साथ ही राह वाले भी अलर्ट हो गए होंगे कि अगर कोई प्रेमनाथ पर हाथ डालता है तो उसे अपनी गिरफ्त में ले सकें। ये मत भूलो कि हम प्रेमनाथ के सामने अपने पाकिस्तानी होने और भारत में मौजूदगी की वजह का इजहार कर चुके थे। इस लिहाज से हमें बेहद शद्दोमत से ढूंढा जा रहा होगा। ऐसे हालात में मैं अब्दुर्रहमान की दुश्मनी नहीं मोल लेना चाहता। उसकी तरफ से एक एतबार से दोस्ताना रवैये का इजहार किया जा रहा है। मारा मारी की सूरत में ये रवैया तब्दील भी हो सकता है और हमारे हालात का तकाजा है कि हम दुश्मनों की तादाद में इजाफा न करें। उसने बहुत रसान से सल्लू को समझाने का फरीज़ा अंजाम दिया। आदिल साहब ठीक कह रहे हैं। भाई जी और अब्दुर्रहमान दोनों के बारे में यह मशहूर है कि वो मुसलमानों के हमदर्द हैं। चुनाचे हमें अब्दुर्रहमान से एक मुलाकात ज़रूर कर लेनी चाहिए। हो सकता है हम इससे कोई फ़ायदा उठाने में कामयाब रहें। कलाम ने भी गुफ्तगू में मुदाखलत करते हुए एक इम्कान पेश किया। इस वक्त वो लोग घर के कुशादा लॉन में बैठे चाय पी रहे थे, इसलिए इस बात का कोई डर नहीं था कि उनकी आपस में की जाने वाली गुफ्तगू सुनी या रिकॉर्ड की जा सकती है। चुनाचे इत्मीनान से गुफ्तगू जारी थी। ठीक है, अगर आप दोनों की यही राय है तो मैं भी इस पर राज़ी हो जाता हूँ, लेकिन सच ये है कि मेरे लिए इस तरह फारिग बैठकर वक्त गुजारना बड़ा मुश्किल है। खैर, इस मसले का हल भी निकाला जा सकता है। आप दोनों बैठकर चाय पिएं, मैं ज़रा टेलीविज़न पर कोई प्रोग्राम देखकर दिल बहलाता हूँ। वो अपना चाय का कप हाथ में लिए उठ गया और अंदर का रुख किया। बहुत मुख्तलिफ मिजाज का बंदा है। मैं हैरान हूँ कि इस मुहिम के लिए आप जैसे शख्स ने इसका इंतखाब कैसे किया। उसके जाने के बाद कलाम ने अपने ख़यालात का इजहार किया। इसकी सलाहियतों की वजह से ये बहुत काम का बंदा है, इसलिए इसे फरागत बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। शहरयार ने मुस्कुराते हुए सल्लू की तरफदारी की। उसी वक्त गेट के बाहर किसी गाड़ी का हार्न बजने की आवाज़ सुनाई दी। चौकीदार ने भाग कर गेट खोला। फौरन ही एक लैंड क्रूजर दनदनाती हुई अंदर आई। उसके रुकते ही अगले दोनों दरवाजे खटाखट खुले और एक तरफ से ड्राइवर और दूसरी तरफ से गनमैन बरामद हुआ। ड्राइवर ने कमाल मुस्तैदी का मुजाहरा करते हुए पिछली तरफ का दरवाज़ा खोला। खुले दरवाजे से जो दुबला पतला और लंबा सा शख्स बरामद हुआ, उसे पहचानने में उन्हें कोई दुश्वारी पेश नहीं आई। वो अब्दुर्रहमान था, जिससे वो इससे कबल कलाम के ठिकाने पर पहले भी इत्तफाकन मिल चुके थे। अब्दुर्रहमान ने भी उन्हें वहाँ बैठा हुआ देख लिया था। चुनाचे चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट सजाए सीधा इसी तरफ चला आया। माफ़ करना, अपन को आने में ज़रा ज़्यादा टाइम लग गया और तुम लोगों को इंतज़ार करना पड़ा, लेकिन मैंने अपने आदमियों से कह दिया था कि तुम लोगों का अच्छी तरह ख्याल रखें। तुम्हें किसी से कोई शिकायत तो नहीं हुई ना? करीब पहुंचकर सबसे मुसाफा करते हुए उसने खुद ही गुफ्तगू का आगाज़ कर दिया।
بالکل نہیں، تمہارے آدمیوں نے ہمارا اتنا خیال رکھا ہے کہ ہمیں اپنی نظروں کے سامنے سے بھی نہیں ہٹنے دیا۔ وہ دیکھو، ایک پٹھا ابھی بھی گن لیے چھت پر ٹہل رہا ہے کہ کہیں ہم یہاں سے بھاگ نہ جائیں۔ اس کا مخاطب شہریار تھا، لیکن جواب سلو نے جلے کٹے لہجے میں دے ڈالا، جس پر عبد الرحمن نے ایک زوردار قہقہا لگایا، پھر مدبرانہ لہجے میں بولا، یہ بیچارے اپنی ڈیوٹی کر رہے تھے، اگر تم لوگ مجھ سے ملے بغیر یہاں سے چلے جاتے تو ان کی شامت آ جاتی۔ اس دوران میں اس نے ایک کرسی سنبھال لی تھی اور وہ لوگ بھی واپس اپنی جگہ پر بیٹھ گئے تھے۔ آخر تمہیں ہم سے ملنے کی اتنی خواہش کیوں تھی؟ ہم سے تو تمہاری بڑی سرسری سی آشنائی ہے، بلکہ آشنائی بھی کیا، بس ایک اتفاقی ملاقات تھی، جس کے بعد تم اپنے راستے اور ہم اپنے راستے چلے گئے تھے۔ شہریار نے بے حد سنجیدگی سے اس سے سوال کیا، یہ تمہاری غلط فہمی ہے کہ ہم اپنے اپنے راستے پر چل رہے تھے۔ اس ملاقات کے بعد بھی تم مجھ سے ٹکرائے ہو، اس لیے میں نے سوچا کہ تم سے ذرا بات چیت کر کے معلوم تو کریں کہ یہ چکر کیا ہے۔ ہو سکتا ہے اپن تمہارے کسی کام آ سکے۔ وہ بھی فوراً سنجیدہ ہو گیا اور شہریار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے اسے جواب دیا، کیسا ٹکراؤ؟ اتنا ضرور ہوا ہے کہ ہم اپنی جان بچانے کے لیے اسی مال گاڑی میں چڑھ گئے جس پر بھائی جی کا مال جا رہا تھا، لیکن وہ صرف ایک اتفاق تھا، ورنہ ہمارا تم سے لوگوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اس کی بات سن کر شہریار ذرا سا چونکا، لیکن نگاہیں عبد الرحمن کی آنکھوں سے نہیں ہٹائیں اور بالکل اسی کے انداز میں آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بات کرتا رہا، غلط، بالکل غلط، تم مال گاڑی پر چڑھنے سے پہلے بھی ہم سے ٹکرائے تھے۔ یہ اور بات ہے کہ تمہیں خود معلوم نہیں ہوا کہ تم کیا کر بیٹھے ہو۔ عبد الرحمن نے مسکراتے ہوئے اس کی تردید کی تو وہ چونک گیا۔ کیا مطلب؟ کیا تم پولیس کے ریڈ کے ڈر سے سپنا اپارٹمنٹ سے فرار نہیں ہوئے تھے؟ اس نے ایک اور چونکا دینے والا سوال کیا، لیکن شہریار نے خود کو فوراً ہی سنبھال لیا اور بڑے ہموار لہجے میں بولا، تم جو کچھ کہہ رہے ہو میں اس سے انکار نہیں کروں گا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان معاملات سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ تعلق؟ عبد الرحمن استہزائیہ انداز میں ہنسا اور پھر بولا، وہ سارا سٹیج میں نے سجایا تھا، اس روز اگر تم لوگ وہاں موجود نہیں ہوتے تو منظر بالکل مختلف ہوتا۔ میں اب بھی پوری طرح نہیں سمجھ سکا۔ شہریار نے اس کے الفاظ اور بیک گراؤنڈ کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنے طور پر کچھ اندازے قائم کر لیے تھے، لیکن اس کی زبانی حقائق کو جاننا بہتر سمجھا۔ تمہیں اپنی اور میری پہلی ملاقات تو یاد ہوگی، اس روز میں پولیس کے گھیرے سے نکل کر اس مکان میں پہنچا تھا جہاں تم اور تمہارا یہ ساتھی موجود تھے۔ اس نے سلو کی طرف انگلی سے اشارہ کیا اور گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے بولا، اس روز میں ایک پارٹی کے ٹھکانے پر موجود تھا اور اتفاق سے میری موجودگی میں ہی وہاں دو آدمیوں کو غداری کے جرم میں گولی ماری گئی تھی۔ وہاں شاید ان کا کوئی تیسرا ساتھی بھی موجود تھا جس نے پولیس کو خبر کر دی اور پولیس نے آنن فانن ریڈ کر دیا، لیکن بعد میں مجھے تحقیقات سے معلوم ہوا کہ قاتلوں کو گرفتار کرنا تو بہانہ تھا، پولیس اصل میں میری بو سونگھتی ہوئی وہاں آئی تھی۔ وہ جو بھائی جی کا دشمن ہے اشوک، وہ پولیس کے کتوں کو ہڈی ڈالتا رہتا ہے اور وہ لوگ اسے خوش کرنے کے لیے ایسی حرکتیں کرتے رہتے ہیں۔ آج کل اشوک کو بھوت چڑھا ہوا ہے کہ کسی طرح مجھے مروا کر بھائی جی کی کمر توڑ دے، اس لیے اس نے اپنے کتوں کو میرے پیچھے لگا رکھا ہے۔ میں نے سوچا کہ پولیس والوں کو ایک بار سبق سکھا دیا جائے، کیونکہ بھتہ تو ہماری طرف سے بھی انہیں برابر ملتا ہے، لیکن کچھ حرام کے پلے ایسے ہیں جو سب کھا پی کر بھی ساتھ اپنے ہم مذہبوں کا ہی دیتے ہیں۔ ادھر اپنی طرف مسلمانوں کا رش ذرا زیادہ ہے، اس لیے ان کی ہمدردیاں ہماری بجائے اشوک صاحب سے ہیں۔ اس نے اشوک کا نام لیتے ہوئے صاحب پر خصوصی زور دیا۔ سپنا اپارٹمنٹس میں نے خود جان بوجھ کر اپنی موجودگی کی خبر پولیس تک پہنچائی تھی اور پوری تیاری کے ساتھ ان کا انتظار کر رہا تھا کہ کسی ایک کو بھی زندہ سلامت نہیں جانے دوں گا، لیکن عین وقت پر تم لوگوں کی وجہ سے گڑبڑ ہو گئی۔ تم ہم سے بھی بڑے چکر میں تھے، اس لیے پولیس سے بچ کر بھاگنے کے چکر میں اسے اپنے پیچھے لگا بیٹھے اور ہماری ساری تیاری بیکار گئی۔ اس نے اپنی بات مکمل کی اور دھیرے سے مسکراتے ہوئے بولا، اب بتاؤ تمہارا ہمارا تعلق بنتا ہے یا نہیں؟ شہریار نے اس کے سوال کا جواب نہیں دیا اور کھوجنے والی نظروں سے اسے گھورتا رہا۔ عبد الرحمن کے یہ الفاظ کہ تم ہم سے بھی بڑے چکر میں تھے اس کے لیے خاصے معنی خیز تھے۔ ان الفاظ سے اس نے اندازہ لگایا کہ گاڑی کی ڈکی سے پریم ناتھ کو زندہ نکال لیا گیا ہوگا اور اس نے اپنے ساتھیوں کو بتا دیا ہوگا کہ اسے اغوا کرنے والے پاکستانی ایجنٹ تھے اور اس سے ڈاکٹر فرحان جمیل کے بارے میں جاننا چاہتے تھے۔ عبد الرحمن ممبئی کے ایک بڑے گینگ میں خاص اہمیت کا بندہ تھا
चुनाचे उस तक भी ये खबरें ज़रूर पहुंची होंगी। इधर इत्तेफाक से वो खुद उसके बंदों से आ टकराए थे, इसलिए उसने उनसे खुद मुलाकात करना बेहतर समझा और सारी मालूमात जमा करके यहाँ पहुंच गया। अब ये शहरयार पर था कि वो इस मुलाकात का मकसद खोज कर खुद को और अपने साथियों को किस पोजीशन पर रखता है। वैसे जहाँ तक वो अंदाज़ा लगा पाया था, अब्दुर्रहमान का अंदाज उसके साथ दोस्ताना था, चुनाचे उसने घुमा फिरा कर बात करने की बजाय बराह रास्त बात करना मुनासिब समझा और उसकी आंखों में आंखें डालकर देखते हुए बोला, ठीक है, तुम हमारे बारे में बहुत कुछ जान चुके हो, लेकिन सवाल अब भी यही है कि तुम हमसे क्या चाहते हो। इस सवाल को सुनकर अब्दुर्रहमान खुलकर हंसा और फिर बोला, अपन तुमसे क्या चाहते हैं, अपन तो खुद तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। हाँ, इस चक्कर में अगर थोड़ा बहुत फ़ायदा हमें भी पहुंच गया तो वो बुरा नहीं होगा। तुम इतनी बड़ी पेशकश अपनी जिम्मेदारी पर तो नहीं कर सकते। शहरयार ने खोजा। तुम ठीक समझे, अपन ने भाई जी से डिस्कस करने के बाद ही तुम्हें ये ऑफ़र की है। उसने नहायत सादगी से एतराफ़ कर लिया। लेकिन क्यों? बेशक तुम लोग मुसलमान हो, लेकिन हो तो भारतीय शहरी, और मैं ऐसे कई मुसलमानों को जानता हूँ जो भारत को अपना वतन होने की हैसियत से पाकिस्तान से ज़्यादा अहमियत देते हैं और इससे मोहब्बत करते हैं। इसलिए ये यकीन करना ज़रा मुश्किल है कि तुम लोग सिर्फ़ मुसलमान होने की हैसियत से हमारी मदद करना चाहते हो, वो भी एक ऐसे मामले में जो दो मुल्कों के दरमियान सलामती और ताकत के तवाज़ुन जैसे मामलात से ताल्लुक़ रखता है। वो अब्दुर्रहमान से बहस करके अपने सारे शकूक व शुबहात दूर करना चाहता था। सल्लू और कलाम ने इस दौरान में गुफ्तगू में कोई दखल नहीं दिया था, लेकिन इन दोनों के दरमियान होने वाले मकालमे का एक एक लफ्ज़ बगौर सुन रहे थे। तुम्हारे सवाल असूली तौर पर दुरुस्त सही, लेकिन तुम इस हकीकत को नज़रअंदाज कर रहे हो कि यहाँ मुसलमानों का एक बहुत बड़ा तबका ऐसा भी है जो भारत में रहते हुए भी पाकिस्तान से मोहब्बत करता है और खेलों से लेकर जंग तक के मैदान में हमेशा पाकिस्तान की सबकत पर खुश और शिकस्त पर उदास होता रहा है। भाई जी, मैं और हम जैसे कई इसी तबके से ताल्लुक़ रखते हैं। अलबत्ता भाई जी की पाकिस्तान से मोहब्बत की चंद अहम वजूहात भी हैं। पहली वजह दौरान तालीम पेश आने वाला एक नाकाबिले फरामोश वाक़या। भाई जी एक लायक स्टूडेंट थे, इसलिए उन्हें बड़ी आसानी से मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल गया। कुछ हिंदू इंतहा पसंद लड़के उनकी जहानत को देखकर जेलस होने लगे। ऊपर से भाई जी थे भी बहुत बेबाक, उन्होंने कभी मसलहत पसंदी से काम नहीं लिया और किसी भी मौका पर बहस छिड़ जाने पर खामोशी इख्तियार करने की बजाय ये साबित करने की कोशिश करते रहे कि इस्लाम ही असल में दीन हक है। इस साफ गोई और बेबाकी का जो नतीजा निकल सकता था वही निकला और एक रोज़ मामला ज़ुबानी बहस से निकलकर हाथापाई तक पहुंच गया। भाई जी बहादुर और जीदार थे, लेकिन अकेले इतने सारे लड़कों का मुकाबला कहाँ तक करते। नतीजे में बुरी तरह ज़ख्मी होकर हस्पताल पहुंच गए। इस पर से कॉलेज इंतज़ामिया ने उनसे हमदर्दी करने की बजाय वाक़े की जिम्मेदारी उन पर डालकर उन्हें कॉलेज से टर्मिनेट कर दिया। यूं साबित हो गया कि हिंदुस्तान के सेकुलर होने का कितना ही दावा किया जाए, ये असल में हिंदुओं की सरजमीन है। भाई जी को कॉलेज से निकाले जाने का बहुत गम हुआ। वो बीमार रहने लगे। माँ बाप ने उनकी ये हालत देखी तो दिल बहलाने के लिए उन्हें साथ लेकर पाकिस्तान चले गए, जहाँ उनके बहुत से रिश्तेदार हिजरत करके जा चुके थे। पाकिस्तान जाकर भाई जी को बहुत अच्छा लगा, ख़ास तौर पर अपने मामू के घर उनका बहुत दिल लगा। दिल लगने की वजह उनकी मामूज़ाद थी। सलीका शुआर, ज़हीन, महज़्ज़ब और ख़ूबसूरत लड़की से मोहब्बत ना होती तो अजीब होता। उन्होंने महसूस कर लिया कि वो भी उनसे मोहब्बत करती है, चुनाचे इजहार मोहब्बत करने के साथ साथ शादी की ख्वाहिश भी कर डाली। जवाब में उनकी मामूज़ाद ने जो कुछ कहा वो उन्हें कभी नहीं भूल सका। उसने कहा, बेशक मैं भी आपसे मोहब्बत करने लगी हूँ, लेकिन आपसे बढ़कर इस वतन से मोहब्बत करती हूँ। मेरे बुज़ुर्गों ने बेशुमार कुर्बानियाँ देकर पाकिस्तान इसलिए हासिल किया था कि यहाँ इनके बच्चे सुकून से आबाद हो सकें। फिर आप ही बताएं कि मैं सिर्फ़ एक शख्स की मोहब्बत में लाखों कुर्बानियों के नतीजे में हासिल होने वाले वतन को छोड़कर हिंदुस्तान जाकर कैसे बस सकती हूँ। इधर भाई जी की मजबूरी थी कि वो हिंदुस्तान छोड़कर पाकिस्तान में नहीं रह सकते थे। इस सूरत में उन्हें अपने वालिदैन से जुदा होना पड़ता और वो इकलौते बेटे होने की वजह से ऐसा नहीं कर सकते थे। चुनाचे मोहब्बत की बहुत सी दास्तानों की तरह उनकी दास्तान भी अधूरी रह गई, लेकिन वो खुद ब खुद ही इस वतन से मोहब्बत करने लगे जिसकी खातिर उनकी महबूबा ने उन्हें छोड़ना मंजूर कर लिया था। इन्हें सारी ज़िंदगी अपने वालिदैन से बस एक ही शिकवा रहा कि वो भी और बहुत से लोगों की तरह पाकिस्तान हिजरत करके क्यों नहीं चले गए। इसके बाद उनका भारत में कभी दिल नहीं लग सका। फिर हालात भी मुवाफिक नहीं रहे
اور قدم قدم پر ناانصافیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ان ناانصافیوں نے انہیں انڈر ورلڈ کا حصہ بنا دیا، جہاں وہ اپنی ذہانت کی وجہ سے مقام بناتے ہوئے ممبئی کے بے تاج بادشاہ بن گئے۔ لیکن ان کی یہ بادشاہت ہندو انتہا پسندوں کو اچھی نہیں لگتی، اور وہ اشوک جیسوں کو مقابلے پر لا کر بھائی جی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ لیکن الحمدللہ بھائی جی کے ساتھ ان کے بے شمار مسلمانوں کی دعائیں ہیں، جن کے گھر کا چولہا بھائی جی کی مہربانی سے جلتا ہے، اس لیے دشمنوں کا منہ ہمیشہ کالا ہوا ہے۔ اس کے شکوک و شبہات دور کرنے کے لیے عبد الرحمن نے جو کہانی سنائی وہ اپنی جگہ بڑی دلچسپ اور انوکھی تھی۔ اسی کی جانب سے شروع ہو کر وطن کے محافظ کے روپ میں ڈھل جانے والی عملی زندگی کے مختصر دورانیے میں اسے ایسی کتنی ہی عجیب و غریب کہانیاں سننے کو مل چکی تھیں، جنہوں نے زندگی کے حقائق سے جنم لیا تھا لیکن خود غیر حقیقی لگتی تھیں۔ ٹھیک ہے، میں نے مان لیا کہ بھائی جی پاکستان اور مسلمانوں کے بہت بڑے ہمدرد ہیں، لیکن میں اس وقت تک کوئی حتمی فیصلہ نہیں کر سکتا جب تک بھائی جی سے براہ راست ملاقات نہ کر لوں۔ اس نے اچھی طرح سوچ سمجھ کر اپنی شرط بیان کی، کیونکہ ہر یقین دہانی کے باوجود یہ خدشہ باقی تھا کہ انڈر ورلڈ کا بادشاہ اس کی مدد کے بہانے یقیناً اپنے بھی کچھ مفادات حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اس ملاقات کا انتظام ہو جائے گا، تم لوگ کل صبح تیار رہنا، صبح ہم ممبئی واپس چلیں گے۔ عبد الرحمن نے کوئی بحث نہیں کی اور اس کا مطالبہ قبول کرنے کا عندیہ دیتے ہوئے وہاں سے رخصت ہو گیا۔ فلیٹ کی نگرانی کرنے والا بندہ میری نظر میں آ گیا ہے۔ وہ سامنے والی بلڈنگ کی چھت پر موجود ہے اور ٹیلیسکوپ کی مدد سے فلیٹ کی نگرانی کر رہا ہے۔ تمہاری ہدایت کے مطابق میں نے آج بھی 2 بار اپنی بیوی کو وہاں بھیجا تھا، اور وہ نہایت احتیاط سے بس ذرا دیر کے لیے پردہ سرکا کر اوٹ میں رہتے ہوئے باہر جھانکنے کے بعد کھڑکی سے ہٹ گئی تھی۔ اس وقت میں خود ٹیلیسکوپ سنبھالے ارد گرد کا جائزہ لے رہا تھا، اور جانتے ہو مجھ پر کیا خوفناک انکشاف ہوا۔ جاوید علی کا ساتھی اسے فون پر رپورٹ دے رہا تھا اور اس کے لہجے میں خاصا ہیجان تھا۔ کیا انکشاف ہوا؟ اس کی کیفیت کا اندازہ لگاتے ہوئے اس نے رسان سے پوچھا۔ اس آدمی کے پاس دور مار رائفل تھی اور وہ اسی کے ساتھ منسلک ٹیلیسکوپ سے فلیٹ کی نگرانی کر رہا تھا۔ میری بیوی اگر چند سیکنڈ اور اپنی جگہ پر کھڑی رہتی تو مجھے یقین ہے کہ اس کی کھوپڑی میں سوراخ ہو چکا ہوتا۔ او نو! اس کی بات سن کر جاوید علی کو جھٹکا لگا۔ عالیہ کی جگہ اپنی ساتھی کی بیوی کو اس فلیٹ میں چلنے پھرنے کی ہدایت دینے کا صرف اتنا مقصد تھا کہ دشمن کو وہاں عالیہ کی موجودگی کا یقین آ جائے، لیکن وہ لوگ تو تصور سے زیادہ عیار اور گھٹیا نکلے تھے۔ انہوں نے خود کو کسی مشکل میں ڈالنے کے بجائے یہ بہتر سمجھا تھا کہ عالیہ ہی کو ٹھکانے لگا دیا جائے۔ وہ تو اس کے ساتھی کی بیوی خوش قسمت نکلی کہ گولی چلنے سے پہلے وہاں سے ہٹ گئی، ورنہ خود جاوید علی کے حصے میں بے حد شرمندگی اور پچھتاوا آ جاتا۔ اب تم بالکل بھی اپنی بیوی کو وہاں مت بھیجنا، بلکہ اپنے فلیٹ میں بھی احتیاط سے رہنا۔ باہر کی طرف کھلنے والی کھڑکی مستقل بند ہی رکھو تو بہتر ہے۔ سراسیمگی کی کیفیت میں اس نے اپنے ساتھی کو ہدایات دیں۔ آف کورس یار، میں یہی کروں گا، میری اکلوتی بیوی ہے اور خاصی عزیز بھی، میرا کہیں کسی دوسری عورت سے چکر بھی نہیں چل رہا کہ اپنی بیوی سے جان چھڑانے کے لیے اسے موت کے منہ میں بھیج دوں۔ اس کے ساتھی نے تیزی سے اپنے ہیجان پر قابو پا لیا تھا اور اب ہلکے پھلکے لہجے میں بولتے ہوئے اسے ریلیکس کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سوری یار، مجھے اس چکر میں بھابھی کو انوالو ہی نہیں کرنا چاہیے تھا۔ انہیں ذرا بھی نقصان پہنچتا تو مجھے شدید دکھ اور شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا۔ جاوید علی نے اپنے جذبات کا اظہار کیا۔ اٹس اوکے، غلطی صرف تمہاری نہیں میری بھی ہے، میرے ذہن میں بھی ایسی سچویشن کا خیال نہیں آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اس نے بچت کر دی۔ اب ہمیں گزری ہوئی باتوں پر پچھتانے کے بجائے آگے کی بہتر پلاننگ کرنی چاہیے۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، اب تم ہی بتاؤ کہ آگے کے لیے کیا لائحہ عمل اختیار کریں۔ وہ فون نمبر تو ٹریس نہیں ہو سکا جس سے اسٹیٹ ایجنٹ کو کال کی گئی تھی۔ اپنے ساتھی سے اتفاق کرتے ہوئے اس نے اسی سے مشورہ مانگا۔ اسٹیٹ ایجنٹ کو آنے والی کال کا قصہ یہ تھا کہ کسی نامعلوم آدمی نے فلیٹس کے بیرونی حصے میں نکلی ہوئی دکانوں میں قائم ایک اسٹیٹ ایجنسی پر کال کر کے یہ بات کہی تھی کہ اس نے سنا ہے کہ فلاں نمبر کا فلیٹ کرائے کے لیے خالی ہے اور وہ اس فلیٹ کو کرائے پر لینا چاہتا ہے۔ ایجنٹ نے اسے جواب دیا کہ وہ مالک سے بات کر کے ہی کچھ کہہ سکے گا، کیونکہ فلیٹ بے شک کرائے پر تو چلتا ہے، لیکن مالک خود براہ راست کرائے داروں کا انتخاب کرتا ہے۔ اس کے بعد اس نے جاوید علی کے ساتھی سلمان سے رابطہ کیا، کیونکہ اس کے علم میں یہی تھا کہ اس فلیٹ کا مالک پڑوس میں رہنے والا سلمان ہے،
یہ اور بات ہے کہ سلمان کے کرایہ دار عموماً سی ایف پی سے ہی تعلق رکھنے والے ایسے افراد ہوتے تھے جنہیں چند ماہ کسی ضرورت کے تحت وہاں قیام کرنا پڑتا تھا۔ سلمان نے اسٹیٹ ایجنٹ سے سی ایل آئی پر آنے والا نمبر لے لیا کہ وہ خود اس شخص سے بات کر لے گا۔ ایجنٹ نے نمبر اس شرط پر دیا کہ اسے متوقع کمیشن ادا کیا جائے۔ سلمان نے کمیشن کی رقم ادا کرنے کے ساتھ زبان بندی کی شرط عائد کر دی، لیکن رقم دے کر حاصل کیا جانے والا وہ نمبر کسی کام نہیں آیا اور وہ اس کے ذریعے کسی تک بھی نہیں پہنچ سکے تھے۔ ابھی تو ہمارے سامنے وہ رائفل والا ہی ہے جو سامنے والی بلڈنگ کی چھت پر گھات لگائے بیٹھا ہے۔ اگر ہم کسی طرح اسے چھاپ لیں تو اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ سلمان نے مشورہ دیا۔ بے شک کہ وہ کرائے کا کوئی قاتل نکلے گا، لیکن ٹھیک ہے، اسی کو دیکھ لیتے ہیں۔ کچھ نہ کرنے سے تو یہی بہتر رہے گا۔ جاوید علی نے مشورہ قبول کر لیا۔ اس کے بعد وہ آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ اس شخص کے خلاف کارروائی کے لیے کیا طریقہ کار بہتر رہے گا، کیونکہ ایک اندیشہ یہ بھی تھا کہ عالیہ کے سابق آقاؤں نے ارد گرد اپنے مزید ہرکاروں کو گھات میں بٹھا رکھا ہو، اور وہ جیسے ہی رائفل مین پر ہاتھ ڈالیں چھپے ہوئے دشمن میدان میں اتر آئیں۔ مقابلہ کرنا ان کے لیے مشکل نہیں تھا، لیکن اس سے اصل مقصد کا حصول ضرور دشوار ہو جاتا۔ وہ نیچے کے 2 4 یا 8 10 بندوں کو گرانے میں بے شک کامیاب ہو جاتے، لیکن اصل چہروں تک نہ پہنچ پاتے۔ تھوڑے سے غور و خوض کے بعد وہ حکمت عملی وضع کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ طے شدہ منصوبے کے مطابق سلمان کو اپنی جگہ پر ہی رہتے ہوئے بدستور نگرانی کا کام انجام دیتے رہنا تھا، جبکہ جاوید علی اس ٹیم کو لیڈ کرتا جو رائفل بردار کی گرفتاری کے لیے حرکت میں آتی۔ فون بند کرنے کے بعد جاوید علی اس سلسلے میں انتظامات کرنے میں مصروف ہو گیا۔ اس کے 1 گھنٹے کے نوٹس پر اس نے سٹی گورنمنٹ کے تحت کام کرنے والے ایک محکمے سے 3 گاڑیاں عملے سمیت حاصل کر لیں۔ یہ وہ محکمہ تھا جو شہر میں صحت و صفائی کا ذمہ دار تھا، اور اس سلسلے میں طے شدہ شیڈول کے مطابق مختلف کیڑے مار ادویات کا سپرے کرنا بھی اس کے فرائض میں شامل تھا۔ لیکن محکمے کی طرف سے یہ فریضہ کم ہی انجام دیا جاتا تھا، اور کرتا دھرتا شہریوں کی صحت و زندگی کا سودا کر کے رقم اپنی جیبوں میں بھر لیتے تھے۔ ایسے سست اور بے پرواہ محکمے کے ملازم 1 گھنٹے میں مکمل تیاری کے ساتھ حاضر ہو گئے تو اس میں کمال اوپر سے ملنے والے احکامات کا تھا۔ طے شدہ پروگرام کے مطابق جاوید علی اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ محکمے کی ایک گاڑی میں سوار ہو گیا۔ ایک ایمبولینس کو بھی الرٹ کر دیا گیا، جبکہ سی ایف پی کے چند نوجوان ایک علیحدہ گاڑی میں کسی ممکنہ تصادم سے نمٹنے کے لیے علیحدہ سے پیچھے ہو لیے۔ ان نوجوانوں کو ہر ممکن طور پر خود کو کسی کی نگاہوں میں آنے سے محفوظ رکھنا تھا۔ جاوید علی 3 گاڑیوں کے قافلے کے ساتھ اپنے مطلوبہ علاقے میں پہنچا تو لوگوں نے دلچسپی سے ان گاڑیوں کو دیکھا، اور یہ جان کر خوش ہوئے کہ شہری انتظامیہ کو بھی اس بات کا خیال آ گیا ہے کہ مختلف علاقوں میں مچھر مار اور دیگر ادویات کا سپرے کروایا جائے۔ اس علاقے میں بڑی تعداد میں رہائشی پلازا موجود تھے۔ جاوید علی نے 2 گاڑیاں تو عملے سمیت غیر متعلقہ عمارتوں میں سپرے کے لیے بھیج دیں، جبکہ خود اس گاڑی میں اپنے ساتھیوں سمیت موجود رہا، جسے اس پلازا میں سپرے کا کام انجام دینا تھا، جس کی چھت پر رائفل بردار موجود تھا۔ وہ آپ کی گاڑی کو دیکھ رہا ہے، لیکن اپنی جگہ چھوڑنے کی کوشش نہیں کی۔ پلازا کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اس نے ایئر پیس میں سلمان کی سرگوشی سنی۔ اچھا ہے، ہم آسانی سے اپنا کام کر لیں گے، اس نے قدم روکے بغیر جواب دیا۔ وہ اور اس کے ساتھی بھی عملے کے دیگر افراد جیسا لباس پہنے ہوئے تھے، لیکن دیگر افراد کو سمجھا دیا گیا تھا کہ ان کے کسی کام میں مداخلت نہ کریں، اور وہ جو کرتے ہیں کرنے دیں۔ اس ہدایت کے ملنے پر وہ لوگ سمجھ گئے تھے کہ ان کے ساتھ موجود افراد خصوصی اہمیت کے حامل ہیں، اس لیے کسی نے ان سے فری ہونے یا مداخلت کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ پلازا پرانا تعمیر شدہ تھا اور یہاں لفٹ کا انتظام نہیں تھا، اس لیے انہیں 4 منزلیں طے کر کے چھت تک جانے کے لیے سیڑھیوں کا استعمال کرنا پڑا تھا۔ چھت پر جانے والی ان سیڑھیوں کے اختتام پر لوہے کا مضبوط جالی دار دروازہ موجود تھا، جو یہ ظاہر کرتا تھا کہ پلازا کے مکینوں کو کھلے عام چھت پر آنے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ کنڈی کے ساتھ لٹکے تالے نے اس خیال کو مزید تقویت بخشی۔ تالا کھلا ہوا تھا، لیکن اس کے ساتھ کوئی چابی منسلک نہیں تھی، اور زیادہ تر یہی خیال کیا جا سکتا تھا کہ تالے کو نقب زنی کے کسی حربے سے کھولا گیا ہوگا۔ ایک مبینہ کرائے کے قاتل کے لیے ظاہر ہے یہ کوئی بڑا کام نہیں ہو سکتا۔ جاوید علی اور اس کے ساتھی ایک دوسرے کو کور دیتے ہوئے کھلی چھت پر پہنچ گئے
اور پہلی نظر میں ہی انہوں نے اس شخص کو دیکھ لیا جو وسیع اور عریض چھت پر پانی کی ٹینکی کے قریب زمین سے چپکا لیٹا تھا، اور اس بات سے قطعی بے نیاز تھا کہ چھت سورج کی گرمی سے تپ چکی ہے۔ اس کی توجہ اب بھی یقیناً سامنے والی بلڈنگ کی اس کھڑکی کی طرف مبذول تھی جہاں اس کے خیال میں عالیہ کو نمودار ہونا تھا۔ سپرے کرنے والی گاڑیوں کا شاید اس نے اس لیے نوٹس نہیں لیا تھا کہ سمجھ رہا ہوگا کہ وہ لوگ نیچے فلیٹس تک سپرے کر کے واپس چلے جائیں گے۔ ان لوگوں کے چھت پر آنے اور اسے دیکھ لینے کی کوئی تک بھی نہیں بنتی تھی، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ آنے والوں نے یہ سارا کھڑاگ اسی لیے پھیلایا ہے تاکہ اس تک پہنچ سکیں۔ جب تک اسے چھت پر کسی کی موجودگی کا اندازہ ہوتا، صورتحال اس کے ہاتھ سے نکل چکی تھی اور وہ بیک وقت 3 افراد کے نشانے پر تھا۔ اسے ہاتھ اٹھاتے ہی بن پڑی۔ ایک خطرناک رائفل کے ساتھ پکڑے جانے کے باعث وہ یہ پوچھنے کا تو اہل ہی نہیں تھا کہ اسے کس جرم میں پکڑا جا رہا ہے۔ ساتھ ہی اس نے خود کو گھیرنے والوں کی حیثیت کے بارے میں بھی کوئی استفسار نہیں کیا تھا۔ جاوید علی اور اس کے ساتھی اس ادارے کی یونیفارم پہنے ہوئے تھے جس کا باقی عملہ اپارٹمنٹس میں کیڑے مار ادویات کا سپرے کر رہا تھا، لیکن یقینی طور پر ایک گھاگ مجرم یہ بات سمجھ سکتا تھا کہ یہ صرف بہروپ ہے جو اس تک پہنچنے کے لیے بھرا گیا تھا۔ ہاتھ سر پر رکھ لو، کوئی الٹی سیدھی حرکت کرنے کی غلطی مت کرنا ورنہ نقصان اٹھاؤ گے، جاوید علی نے غراتے ہوئے اسے دھمکی دی اور اپنے دونوں ساتھیوں کو اشارہ کیا۔ وہ دونوں فوراً حرکت میں آ گئے۔ ایک ہاتھ اٹھائے شخص کے عقب میں پہنچا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ اس شخص کی جامہ تلاشی لینا چاہتا ہو، لیکن عقب میں پہنچ کر اس نے بالکل اچانک ہی اپنی گن کا دستہ اس کی کھوپڑی پر دے مارا۔ یہ ایک جچا تلا وار تھا جس نے اس شخص کو فوراً ہی تیورا کر زمین بوس ہونے پر مجبور کر دیا۔ وہ دھپ کی زوردار آواز سے منہ کے بل گرا اور گرنے کے باعث اسے خاصی چوٹیں بھی آئیں، جن میں پیشانی پر ابھرنے والا گومڑ اور پھٹ جانے والے ہونٹ سب سے نمایاں تھے۔ وہ حالت بے ہوشی میں تھا۔ اسے بے ہوش کرنے والے نے پھرتی سے اس کی جامہ تلاشی لینا شروع کر دی۔ جاوید علی مطمئن سا فون پر مصروف ہو گیا۔ ہاں سلمان، کیا رپورٹ ہے؟ کہیں سے کوئی رد عمل ظاہر نہیں ہوا، سب کچھ پہلے جیسا ہے، اس نے فوراً جواب دیا۔ ٹیلیسکوپ کی موجودگی کی وجہ سے اس نے بلڈنگ کی چھت پر کی جانے والی ان کی کارروائی اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی۔ ٹھیک ہے، ایمبولینس بھجوا دو اور ریزرو پارٹی سے کہو کہ چوکنا رہیں۔ اگر کوئی ہمارا پیچھا کرتا ہے تو انہیں اسے سنبھالنا ہوگا۔ اس نے سلمان کو ہدایات دے کر سلسلہ منقطع کر دیا۔ اس دوران نہ صرف تلاشی لینے والے نے اپنا کام مکمل کر لیا تھا، بلکہ اس کا دوسرا ساتھی بھی جدید طرز کی ٹیلیسکوپ رائفل کے پارٹس کو کھول کر اسے 3 حصوں میں منقسم کرنے کے بعد قریب ہی پڑے ایک چھوٹے سے بیگ میں منتقل کر چکا تھا۔ گھسا پٹا سا یہ بیگ بالکل اس طرز کا تھا جو پلمبر یا الیکٹریشین وغیرہ استعمال کرتے ہیں۔ اس بیگ میں 3 حصوں میں منقسم ہو جانے والی رائفل رکھے جب وہ شخص پلازا میں داخل ہوا ہوگا تو کسی کو اس پر شک بھی نہیں گزرا ہوگا اور یہی سمجھا گیا ہوگا کہ کسی فلیٹ کے مکین نے اپنی ضرورت کے تحت اس شخص کو کال کر کے بلوایا ہے۔ اب چلنا چاہیے۔ دور سے ایمبولینس کے سائرن کی آواز سن کر جاوید علی نے کہا، اور پھر وہ تینوں اس بے ہوش آدمی کو اٹھا کر نیچے لے جانے لگے۔ یہ سیڑھیوں سے گر کر زخمی ہو گیا ہے۔ نیچے پہنچ کر جب کسی نے استفسار کیا تو بغیر رکے یہ مختصر جواب دے کر وہ آگے بڑھتے گئے۔ 2 نوجوان جو شاید اس پلازا کے ہی رہائشی تھے مدد کے لیے ان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ ان کے نیچے پہنچنے سے پہلے ہی ایمبولینس وہاں پہنچ چکی تھی اور وہ اوپر سے اس کے ہوٹر کی آواز سنتے ہوئے آئے تھے۔ زخمی کو تیزی سے ایمبولینس میں منتقل کیا گیا اور دونوں نوجوانوں کو روک کر وہ تینوں بھی اس میں سوار ہو گئے۔ ڈرائیور کو منزل کا علم تھا، اس لیے اس نے فوراً ہی پوری رفتار سے گاڑی آگے بڑھا دی۔ پیچھے ان کے ساتھ آنے والا شہری حکومت کا عملہ حسب ہدایت اپنا کام کرتا رہا۔ جاوید علی اور اس کے ساتھی بالکل چوکنا بیٹھے اپنے گرد و نواح خصوصاً عقب پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ اب تک انہیں ایسی کوئی گاڑی دکھائی نہیں دی تھی جس پر یہ شک گزرتا کہ وہ ان کے تعاقب میں ہو۔ تھوڑے سے فاصلے پر آتی اپنے ساتھیوں کی گاڑی البتہ انہوں نے پہچان لی تھی۔ وہ ایک ایسی سڑک پر سفر کر رہے تھے جو بہت دور تک سیدھی چلی جا رہی تھی اور کافی آگے جا کر 2 حصوں میں تقسیم ہوتی تھی۔ اس دوراہے پر پہنچ کر ڈرائیور نے ایمبولینس کو دائیں طرف کی سڑک پر موڑ دیا۔ 2 حصوں میں منقسم ہو جانے کے باعث اس سڑک پر ٹریفک کا ازدحام کم ہو گیا تھا۔ سر، ٹرننگ سے 2 گاڑیاں ایمبولینس کے پیچھے آ رہی ہیں، مجھے لگتا ہے کہ وہ آپ کے تعاقب میں ہیں۔ پیچھے موجود گاڑی میں سے جاوید علی کو اس کے ماتحت نے اطلاع دی تو اس نے بیک ویو مرر پر نظر ڈالی۔
اسے فوراً ہی ساتھ ساتھ چلتی ہوئی ایک پراڈو اور شیراڈ نظر آ گئیں۔ ٹھیک ہے، میں نے ان دونوں گاڑیوں کو دیکھ لیا ہے، تم لوگ بھی الرٹ رہنا۔ اپنے پیچھے والوں کو یہ ہدایت دینے کے بعد وہ پوری توجہ سے ان مشکوک گاڑیوں کی طرف متوجہ ہو گیا جو مبینہ طور پر ان کا تعاقب کر رہی تھیں۔ اس کے ساتھیوں نے بھی اس کی گفتگو سن لی تھی، اس لیے وہ بغیر کسی ہدایت کے ہی اپنی جگہ الرٹ ہو کر بیٹھ گئے تھے۔ ان کی گنز ان کے گھٹنوں کے درمیان رکھی ہوئی تھیں اور وہ کسی بھی لمحہ ضرورت پڑنے پر فائر کرنے کے لیے پوری طرح تیار تھے۔ ان کی طرف سے پہل اس لیے نہیں کی گئی تھی کہ پہلے وہ آنے والوں کے ارادے جاننا چاہتے تھے، جو ان پر اگلے چند سیکنڈوں میں ہی واضح ہو گئے۔ شیراڈ کے ساتھ ساتھ چلتی پراڈو کی رفتار میں یکلخت اضافہ ہوا اور وہ ایمبولینس کو اوورٹیک کرتی ہوئی آگے نکل گئی۔ جس لمحے پراڈو ایمبولینس کو اوورٹیک کرتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی، جاوید علی کی نظریں اس میں سوار افراد سے چار ہوئیں۔ ڈرائیور کے علاوہ تقریباً سبھی لوگ ایمبولینس کی طرف متوجہ تھے۔ نظریں ملنے پر ان لوگوں نے ایک دوسرے کو کینہ توز نظروں سے دیکھا اور پھر پراڈو آگے نکل گئی۔ خیال رکھنا، ہمیں ان میں سے کم از کم ایک آدمی زندہ حالت میں گرفتار کرنا ہے۔ جاوید علی نے اپنے ساتھ ایمبولینس میں سوار افراد کے علاوہ پیچھے گاڑی میں موجود اپنے ساتھیوں کو بھی یہ حکم دیا۔ ابھی اس نے اپنی بات ختم ہی کی تھی کہ فضا میں ایک زوردار دھماکہ گونجا اور ایمبولینس بری طرح لہرائی۔ شیراڈ سے اس کے پچھلے پہیے کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ رد عمل میں فوراً ہی ایک دوسرا دھماکہ گونجا اور شیراڈ لہرائی۔ یہ فائر جاوید علی کے پیچھے آنے والے ساتھیوں میں سے کسی نے کیا تھا۔ پے در پے ہونے والے فائروں نے اس سڑک پر چلنے والی دوسری گاڑیوں کے ڈرائیورز کو ہراساں کر دیا تھا جو ان کے قریب تھے۔ وہ تیزی سے گاڑی نکال کر لے گئے جبکہ پیچھے والوں نے مزید آگے آنے کی جرت نہیں کی۔ کچھ وہی گاڑیاں روک کر کھڑے ہو گئے اور کچھ واپس موڑنے لگے۔ ادھر ایمبولینس اور شیراڈ دونوں ہی کے ڈرائیوروں نے مہارت سے اپنی اپنی گاڑیوں کو قابو کر کے سڑک پر روک لیا تھا۔ پراڈو بھی اپنے اور ایمبولینس کے درمیان ٹریفک چھٹنے کے بعد سڑک پر ترچھی ہو کر کھڑی ہو گئی تھی۔ یوں آگے کا راستہ مسدود ہو گیا تھا۔ پراڈو والوں نے رکتے ہی ایمبولینس پر ایک برسٹ مارا۔ نشانہ اس بار بھی پہیے ہی تھے۔ پے در پے ہونے والے دو دھماکوں نے ایمبولینس کے اگلے دونوں ٹائر برسٹ ہونے کا اعلان کیا۔ ایمبولینس جس کا راستہ پہلے ہی مسدود تھا بالکل ناکارہ ہو گئی، لیکن اس میں سوار کسی فرد کے چہرے پر پریشانی کی معمولی سی جھلک بھی نہیں تھی۔ وہ پہلے سے زیادہ پرعزم ہو گئے تھے۔ شیراڈ والوں کو بھون ڈالو۔ جاوید علی مسلسل پیچھے والوں سے بھی رابطے میں تھا۔ اس کی طرف سے حکم صادر ہوتے ہی دونوں طرف سے شیراڈ پر گولیاں برسنے لگیں۔ جاوید علی کے ساتھ ایمبولینس میں سوار اس کے دو ساتھی پیچھے شیراڈ پر فائرنگ کر رہے تھے، جبکہ وہ خود ڈرائیور کے ساتھ مل کر پراڈو کی سمت فائر کر رہا تھا۔ اس کی کوشش تھی کہ کسی طرح پراڈو کے ٹائر ناکارہ کر دے تاکہ وہ لوگ فرار نہ ہو سکیں، لیکن اس کا زاویہ نہیں بن پا رہا تھا۔ بیک وقت چلتے کئی ہتھیاروں سے برستی گولیوں نے فضا کو جھنجھنا کر رکھ دیا تھا۔ کسی کی مجال نہیں تھی کہ اس سڑک پر اپنی گاڑی لا سکتا۔ پہلے سے موجود گاڑیاں بھی کسی نہ کسی طرح نکل جانے کی کوشش میں تھیں۔ فائرنگ کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے جاوید علی نے ہیڈ کوارٹر سے رابطہ کر کے وہاں بھی صورتحال کی خبر دی۔ اس دوران میں ایمبولینس کا ڈرائیور پراڈو کے ایک ٹائر کو ناکارہ بنانے میں کامیاب ہو گیا۔ بے تحاشا ہوتی فائرنگ میں سب کے سب نشستوں کے درمیان دبک کر محتاط پوزیشن میں فائر کرنے پر مجبور تھے، لیکن انہیں اندازہ تھا کہ ان کا دشمن بھی ان سے بہتر پوزیشن میں نہیں ہے۔ وہ تقریباً برابری کی بنیاد پر ایک دوسرے سے الجھے ہوئے تھے۔ تم مجھے کور دو، میں کوشش کرتا ہوں کہ کسی طرح نیچے اتر جاؤں۔ جاوید علی کوشش کر کے ایمبولینس کے اگلے حصے میں پہنچ گیا اور ڈرائیور سے، جو انہی کا آدمی تھا، کہا، اس میں خطرہ ہوگا سر۔ وہ تذبذب کا شکار ہو گیا۔ ہم جان کی بازی لگانے کا عہد کر کے میدان میں اترتے ہیں، پھر کسی خطرے سے کیا ڈرنا۔ میں جو کہہ رہا ہوں وہ کرو، جاوید علی نے جھنجھلائے ہوئے لہجے میں جواب دیا، جس کے بعد ڈرائیور مزید کچھ کہنے کی جرت نہیں کر سکا اور اس کی ہدایت پر عمل کرنے لگا۔ برستی گولیوں میں گاڑی سے اتر کر اس کے نیچے سرک جانا یقیناً ایک بہت مشکل کام تھا، لیکن جاوید علی نے کامیابی سے یہ کارنامہ سر انجام دے لیا، لیکن اسے قیمت ادا کرنی پڑی تھی۔ کسی طرف سے آنے والی ایک گولی اس کے بازو کا گوشت پھاڑتی ہوئی نکل گئی تھی، لیکن یہ زخم اس کے عزائم کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتا تھا۔ یہ وہ جاوید علی تھا جس نے نواب نوازش علی کی کوٹھی میں راج کرتی خواجہ سراؤں کی مسلح فوج کو تن تنہا قابو کیا تھا۔ وہیں وہ محبت کے جذبے سے بھی آشنا ہوا تھا اور نواب کی بیٹی شازمین کو دل دے بیٹھا تھا۔ شازمین بھی اسے دل و جان سے چاہنے لگی تھی، لیکن دشمن کی سازشوں کے نتیجے میں ایک ایسے وقت جب وہ ہسپتال کے بستر پر زخموں سے چور چور پڑا تھا،
اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھی تھی۔ اس نے رگوں کو کاٹ دینے والا شازمین کی جدائی کا غم بہت حوصلے سے سہا تھا، اور دل میں یہ عہد کر لیا تھا کہ اس کے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچا کر دم لے گا۔ اس کے سامنے شازمین کے قاتلوں کی صورت میں کوئی ایک چہرہ نہیں تھا، بلکہ وہ ہر وطن دشمن میں اس کے قاتل کو ڈھونڈتا تھا اور انہیں نیست و نابود کر کے سکون پاتا تھا۔ اس وقت بھی اس کے مقابل کچھ ایسے لوگ تھے جن کے بارے میں اسے یقین تھا کہ وہ راہ کے سورما ہیں، اس لیے اس کے جذبے کے ماند پڑنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ ایمبولینس کے نیچے لیٹ کر اس نے اپنی گن سیدھی کی اور پراڈو کی طرف فائر کر دیا۔ اس بار اسے ناکامی کا سامنا نہیں کرنا پڑا اور پراڈو کا اگلا ٹائر برسٹ ہو گیا۔ پراڈو والوں نے بھی بلا تکلف جوابی فائر کیا۔ وہ دیکھ چکے تھے کہ ان پر ایمبولینس کے نیچے سے فائر کیا گیا ہے، اس لیے اسی طرف رخ کر کے برسٹ مارا تھا۔ جاوید علی نیچے ہونے کی وجہ سے گولیوں سے تو محفوظ رہا، لیکن گولیوں سے اکھڑنے والی سڑک کا ایک ٹکڑا اڑ کر اس کے ماتھے پر آ لگا۔ زخم آنکھ سے بس ذرا ہی اوپر لگا تھا، فوراً ہی خون بہنے لگا جو اس کی آنکھ تک بھی پہنچ گیا۔ اس نے خون کی وجہ سے دھندلا جانے والی اپنی بصارت کو آستین کی مدد سے صاف کر کے واضح کرنے کی کوشش کی اور دوسرے ہاتھ سے زخم کو زور سے دبا کر پکڑ لیا تاکہ خون کے بہاؤ کو روک سکے۔ آپ ٹھیک ہیں نا سر؟ اپنے کان سے لگے ریسیور پر اسے اپنے ایک ساتھی کی پرتشویش آواز سنائی دی۔ میں ٹھیک ہوں، تم لوگ اپنا دھیان پوری طرح دشمن پر رکھو۔ مجھے لگتا ہے کہ پراڈو والے فرار ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس نے گن اپنے ہاتھ سے رکھ دی تھی، لیکن اپنی تمام حسیات کو دشمن پر ہی مرکوز کر رکھا تھا، اس لیے وہاں ہونے والی غیر معمولی سرگرمی کو محسوس کیے بغیر نہیں رہ سکا تھا۔ وہ لوگ وقفے وقفے سے فائر کرتے ہوئے پراڈو چھوڑ کر فرار ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ پراڈو جیسی گاڑی کی وجہ سے انہیں ایک اچھی ڈھال بھی مل گئی تھی جس کی آڑ میں وہ اپنے فرار کی کوشش جاری رکھے ہوئے تھے۔ یکدم ہی ان کی مخالف سمت سے فائرنگ کی آوازیں سنائی دیں اور یوں لگا کہ پراڈو والوں پر قیامت ٹوٹ پڑی ہو۔ فائرنگ کے شور کے باوجود جاوید علی نے واضح طور پر انسانی چیخیں سنیں۔ ہم پہنچ گئے ہیں۔ یکدم ہی اس کے کان کے ساتھ لگے آلے میں ذیشان کی جاں فضا آواز گونجی تو وہ مسکرا کر وہیں لیٹ گیا۔ سر اور بازو میں لگنے والے زخم صرف تکلیف ہی نہیں دے رہے تھے، بلکہ ان سے جاری خون نے اسے خاصی حد تک کمزور بھی کر دیا تھا، لیکن وہ لیڈر ہونے کی حیثیت سے کسی نہ کسی طرح خود کو سنبھالے ہوئے تھا۔ ذیشان اور اس کے ساتھیوں کی وہاں موجودگی نے اسے ایک گوں گوں اطمینان بخشا اور اس نے نہایت ہموار لہجے میں جواب دیا، میں زخمی حالت میں ایمبولینس کے نیچے پڑا ہوں سر۔ اب اس مشن کی کمان آپ کو سنبھالنی ہوگی۔ اس سے آگے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں تھی، آنے والے اپنا کام بہت اچھی طرح جانتے تھے۔ بڑی ہوئی شیو، الجھے بال، ملگجا لباس اور چہرے پر کھنڈی زردی، یہ اسلم تھا جسے ماہبانوں کی جدائی نے اس حال تک پہنچا دیا تھا۔ انیکسی کے دروازے پر کھڑے آفتاب نے نہایت تعصب سے اسے دیکھا۔ وہ خود محبت کے جذبے سے آشنا تھا، اس لیے سمجھ سکتا تھا کہ محبوب سے جدا ہو جانے والا یہ شخص اذیت کی کس انتہا سے گزر رہا ہوگا۔ ماہبانوں کی قسم دیے جانے پر وہ طوفان میں باہر جانے سے تو رک گیا تھا، لیکن یوں لگتا تھا کہ اپنے آپ سے بھی جدا ہو گیا ہو۔ خوراک کے طور پر بلقیس اور کشور بڑی مشکلوں سے اب تک اسے فقط ایک گلاس دودھ، ایک کپ کافی اور 2 بسکٹ کھلانے میں ہی کامیاب ہو سکی تھیں۔ 2 دن میں لی جانے والی یہ غذا ایک جوان مرد کے لیے تو کیا، کسی شیرخوار بچے کے لیے بھی ناکافی ہوتی، لیکن اسلم کو اس سے زیادہ مجبور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اپنے اندر کی تمام تر وحشتوں کے ساتھ اس نے اگر ان سے اتنا تعاون بھی کیا تھا تو خود پر خاصا جبر کر کے ہی کیا ہوگا۔ اسلم، آفتاب نے دروازے پر دستک دیتے ہوئے اسے آہستہ سے پکارا۔ جواباً اس نے اپنی جگہ سے حرکت کیے بغیر محض آنکھیں کھول کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھیں۔ پولیس آفیسر تم سے ملنے کے لیے آیا ہے۔ آفتاب نے اسے اطلاع دی تو وہ فوراً اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا اور اس سے کچھ بھی کہے بغیر اس کے ساتھ چل پڑا۔ پولیس آفیسر کو مصطفیٰ خان کے ڈرائنگ روم میں بٹھایا گیا تھا۔ اسلم آفتاب کے ساتھ اندر داخل ہوا تو اس نے اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر اس سے مصافحہ کیا۔ کچھ معلوم ہوا آفیسر؟ اسلم نے بے تابی سے اس سے سوال کیا۔ ہاں، لیکن شاید وہ تمہارے لیے ناپسندیدہ ہو، اس نے سپاٹ لہجے میں جواب دیا، جس پر اسلم کے چہرے پر زلزلے کے آثار نظر آئے، لیکن اس نے کسی طرح خود کو سنبھال لیا اور آہستہ سے بولا، میں سننا چاہتا ہوں۔ تمہاری وائف کو کلینک کے قریب واقع ایک سٹور پر سے کسی شخص کے ساتھ خریداری کرتے ہوئے دیکھا گیا تھا، پھر وہ اسی آدمی کے ساتھ ایک ریسٹورنٹ میں بھی نظر آئی تھی
جہاں ان دونوں نے کافی پی اور پھر تمہاری بیوی اور وہ آدمی ایک گاڑی میں ساتھ بیٹھ کر روانہ ہو گئے۔ عینی شاہدین کے مطابق وہ اپنی مرضی سے اس آدمی کے ساتھ گئی تھی اور وہ ذرا برابر بھی خوفزدہ یا ہراساں نہیں لگتی تھی، جس سے یہ اندازہ ہو سکے کہ اسے زبردستی لے جایا جا رہا ہے۔ بدقسمتی سے وہاں موجود کسی شخص کو گاڑی کا نمبر نوٹ کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی، ورنہ ہم تمہیں اس جگہ تک بھی پہنچا دیتے جہاں وہ اس شخص کے ساتھ رہ رہی ہوگی۔ پولیس افیسر کے الفاظ نے اسلم کے چہرے پر سرخی پھیلا دی، لیکن اس نے کمال ضبط سے کام لیا اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، تمہیں اس تک پہنچنے میں کتنا وقت لگے گا؟ سوری مسٹر، فی الحال ہم طوفان کے بعد پیدا ہونے والے مسائل سے نمٹنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس لیے اس کیس پر ابھی کام کرنا ممکن نہیں ہے۔ یوں بھی صورتحال واضح ہے اور ہم کسی عاقل بالغ شخص کی اپنی مرضی سے کہیں جانے پر پابندی عائد نہیں کر سکتے۔ اگر وہ تم سے بیزار ہو کر کسی اور کے پاس چلی گئی ہے تو یہ اس کا حق ہے۔ اس نے نہایت بے رحمی سے اپنے معاشرے کی اقدار کے مطابق اسلم کو جواب دیا۔ اس بار اسلم خود پر قابو نہیں رکھ سکا اور اپنی جگہ سے کھڑا ہو کر دھاڑا، بکواس بند کرو، میں تمہیں اپنی پاک باز بیوی کے خلاف ایسے الفاظ استعمال کرنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ ممکن تھا کہ وہ پولیس افسر پر حملہ بھی کر دیتا، لیکن آفتاب نے حالات کی نزاکت دیکھتے ہوئے اسے پہلے ہی اپنے بازوؤں میں جکڑ لیا تھا۔ جو سچ تھا وہ میں نے اپنا فرض سمجھتے ہوئے تم تک پہنچا دیا۔ اب تمہاری مرضی ہے کہ تم اس سچ کو مان لو یا خود کو دھوکہ دے کر بہلاتے رہو، افسر نے طنزیہ انداز میں کہا، اور اپنی کیپ سر پر جماتے ہوئے وہاں سے روانہ ہو گیا۔ اس کے جاتے ہی بلقیس اور کشور بھی ڈرائنگ روم میں آ گئیں۔ ان دونوں کے چہروں پر گہری افسردگی تھی۔ آپ دونوں میری ماہی کو جانتی ہیں نا؟ اس کی پاک بازی کی تو قسم کھائی جا سکتی ہے، اور وہ پولیس والا اس پر اتنا بڑا الزام لگا کر چلا گیا۔ بے وفا عورت ایسی ہوتی ہے کیا جو گھر سے نکلتے وقت گھر کو چمکا کر نکلے اور اجلت میں بھی شوہر کے پسندیدہ کھانے کی تیاری کر کے جائے؟ اس کی پاک بازی کا مجھ سے بڑھ کر کون گواہ ہو سکتا ہے؟ میں نے اسے پرکھا اور برتا ہے۔ کوئی کچھ بھی کہے، میں مر کر بھی ایسی کسی بات کا یقین نہیں کر سکتا جس سے اس کی عزت پر حرف آتا ہو۔ اسے اپنی آبرو اتنی عزیز نہیں ہوتی تو اتنے امتحانوں سے کیوں کر گزرتی؟ چاند میں بھی داغ ہے لیکن میری مہبانوں بالکل بے داغ ہے، اور میں یہ ثابت کر کے رہوں گا۔ رندی ہوئی آواز کے ساتھ بولتے ہوئے اس نے اپنے عزائم کا اظہار کیا تو کشور خاموش نہیں رہ سکی۔ وہ جانتی تھی کہ مہبانوں کے طویل امتحان کے سفر کا آغاز اس کے باپ کی بدنیتی سے ہی ہوا تھا، چنانچہ دل میں گہرا احساس ندامت تھا۔ بولی تو آواز اس احساس سے بوجھل تھی، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اسلم صاحب، واقعی مہبانو ایک مثالی لڑکی ہے اور اس پر لگائے گئے الزام کو کسی صورت تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ وہ یقیناً کسی مشکل کا شکار ہو گئی ہے اور ہم سب کی دعا ہے کہ وہ اس مشکل سے جلد از جلد نجات پا لے۔ بالکل ٹھیک، میری بھی اس کے بارے میں یہی رائے ہے، اور میرا اور مصطفیٰ کا فیصلہ ہے کہ ہم اسے تلاش کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے۔ میری آج صبح سویرے ہی مصطفیٰ سے بات ہوئی ہے، انہیں اس حادثے کا سن کر شدید شوق لگا ہے اور انہوں نے فوری طور پر واپس آنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ان کے آنے تک تم تھوڑا سا صبر کر لو، ان کے خاصے سورسز ہیں، وہ کچھ نہ کچھ کھوج لگا لیں گے۔ بلقیس نے بھی گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے اسے تسلی دی۔ پلیز بلقیس باجی، اب آپ مجھے کسی طرح مجبور مت کیجیے گا۔ پہلے ہی آپ نے مہبانوں کی قسم دے کر میرے ہاتھ پیر باندھ دیے تھے، لیکن آپ نہیں جانتی کہ میں کس کرب اور اذیت سے گزرا ہوں۔ شاید اتنی اذیت تو مجھے اس وقت بھی نہیں ہوتی جب طوفان میں باہر نکلنے کی صورت میں کسی حادثے کا شکار ہو جاتا، لیکن خیر آپ نے جو کیا میرے بھلے کے لیے کیا، اس لیے مجھے آپ سے کوئی شکوہ بھی نہیں ہے۔ لیکن اب آپ مجھے نہیں روکیں گی، میں باہر نکل کر خود اسے تلاش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ اس فکر سے بالکل آزاد ہو جائیں کہ میں دیوانگی میں خود کو کوئی نقصان پہنچا لوں گا، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، کیونکہ مہبانوں کی زندگی محفوظ ہونے کا یقین کیے بغیر میں خود بھی نہیں مرنا چاہتا۔ میرے اندر اس کی خاطر زندہ رہنے کی آرزو ہے، اور مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی میری اس خواہش کو رد نہیں کرے گا۔ مہبانوں کے غیاب کے بعد یہ پہلا موقع تھا کہ وہ اتنے مربوط اور مضبوط انداز میں کوئی بات کر رہا تھا اور لہجے میں دیوانگی کی بجائے ایک عزم تھا، بلکہ اس سمیت کسی کی بھی ہمت نہیں ہو سکی کہ اس کی خواہش کو رد کر سکے، چنانچہ اجازت دیتے ہی بن پڑی۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ اور جو معلوم کر سکتے ہو کرو، لیکن رات تک لوٹ کر واپس آ جانا۔ ہو سکتا ہے اس وقت تک مصطفیٰ بھی کسی اچھی خبر کے ساتھ یہاں موجود ہوں۔ بلکہ اس نے بڑی بہنوں کے سے خلوص کے ساتھ آہستہ سے اس کا شانہ تھپ تھپایا
تو وہ اس کا شکریہ ادا کرتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں، آفتاب نے اسے پیشکش کی۔ نہیں آفتاب صاحب، آپ مجھے اکیلے جانے دیں، آپ پاسبان عقل کی طرح ہیں، اور فی الحال میرا جنوں آزادی چاہتا ہے، میں آپ کو اپنے ساتھ بھٹکانا نہیں چاہتا۔ اس نے ٹھہرے ہوئے انداز میں اتنی قطعیت کے ساتھ جواب دیا کہ آفتاب مزید اصرار نہیں کر سکا، اور وہ مضبوط قدموں سے چلتا ہوا باہر نکل گیا۔ سب سے پہلے اس نے انیکسی میں جا کر اپنا لباس تبدیل کیا اور بال سنوار کر گھر سے روانہ ہو گیا۔ شیو اس نے نہیں بنائی تھی کہ مزید وقت ضائع ہوگا۔ لباس کی تبدیلی اور بال سنوارنے کا عمل بھی بس ضرورتاً ہی تھا کہ ذرا مہذب حلیے میں موجود بندے کی بات لوگ نسبتاً زیادہ توجہ سے سنتے ہیں۔ گھر سے نکل کر اس نے اس علاقے کا رخ کیا جہاں وہ کلینک واقع تھا، جس میں ماہبانو اپنی روٹین کے چیک اپ کے لیے گئی تھی۔ کلینک کے اندر جا کر کچھ معلوم کرنا بے سود تھا، کیونکہ یہ کوشش وہ اسی دن کر چکا تھا جس دن ماہبانو غائب ہوئی تھی۔ اس روز اس نے غصے اور جذبات میں کلینک کے ایک ملازم کو بھی اس کی بد زبانی کا ٹھیک ٹھاک سبق سکھا ڈالا تھا، اس لیے اب اس کا کوئی امکان نہیں تھا کہ وہاں کوئی اس سے تعاون کرتا۔ اس نے کلینک کے قرب و جوار میں واقع شاپس اور ریسٹورنٹس سے معلومات حاصل کرنے کا فیصلہ کیا۔ پولیس مین نے اسے یہ تو بتایا تھا کہ ماہبانو کو ایک سٹور اور ریسٹورنٹ میں کسی آدمی کے ساتھ دیکھا گیا تھا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ کون سا ریسٹورنٹ یا سٹور تھا۔ اس علاقے میں صرف 2 ریسٹورنٹ تھے، جبکہ شاپس بہت ساری تھیں، اس لیے پہلے ریسٹورنٹ سے کام کے آغاز کا فیصلہ کیا۔ ماہبانو کی تصویر اس کے پرس میں ہمیشہ موجود رہا کرتی تھی۔ یہی تصویر دکھا کر اس نے پہلے پڑھنے والے ریسٹورنٹ کے عملے سے ماہبانو کے بارے میں جاننا چاہا۔ ان میں سے ہر ایک نے اسے پہچاننے سے انکار کر دیا، البتہ ایک ویٹریس نے اتنا ضرور بتایا کہ اس سے قبل ایک پولیس سارجنٹ بھی اس لڑکی کی تصویر لیے اسے ڈھونڈنے وہاں آ چکا ہے۔ اسلم سمجھ گیا کہ سارجنٹ نے تصویر ہسپتال کے ریکارڈ سے حاصل کی ہوگی۔ ویٹریس کے بیان سے اس کی بھی تصدیق ہو گئی کہ پولیس افسر نے یوں ہی آ کر انہیں کوئی داستان نہیں سنا ڈالی تھی، بلکہ واقعی وہ ماہبانو کو تلاش کرنے کی کوشش کرتا رہا تھا۔ اس ریسٹورنٹ سے مایوس ہو کر وہ دوسرے میں چلا گیا۔ یہاں اس نے ریسیپشن سے کام کا آغاز کیا۔ بہتر ہے آپ یہاں کے مینیجر سے مل لیں، وہ اس سلسلے میں زیادہ بہتر طور پر آپ کی مدد کر سکیں گے۔ ریسیپشن پر موجود لڑکی نے تصویر دیکھتے ہی اس سے کہا، اور انٹرکام پر مینیجر سے بات کرنے لگی۔ آپ سیدھے ہاتھ پر چلے جائیں، وہیں آپ مینیجر سے ان کے دفتر میں ملاقات کر سکتے ہیں۔ ریسیور واپس رکھنے کے بعد اس نے کاؤنٹر سے دائیں جانب والی گیلری کی طرف اشارہ کیا۔ اسلم دل میں ایک امید لیے اس کا شکریہ ادا کر کے آگے بڑھ گیا۔ گیلری میں ایک کمرے کے دروازے پر ہی مینیجر کی تختی لگی تھی۔ وہ دستک دے کر اجازت ملنے پر اندر داخل ہو گیا۔ ایک تقریباً 45 سالہ خوش لباس شخص نے اس کا استقبال کیا۔ مجھے ریسیپشنسٹ نے بتایا ہے کہ آپ وہ بدقسمت آدمی ہیں جن کی بیوی 2 دن قبل کہیں غائب ہو گئی تھی۔ میں نے اور میرے عملے نے اس سلسلے میں سارجنٹ مورس سے مکمل تعاون کیا تھا، اور مجھے یقین ہے کہ اس نے آپ کو ساری معلومات فراہم کر دی ہوں گی، اس لیے میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ آپ کی یہاں آمد کا کیا مقصد ہے۔ اس سے ہاتھ ملانے کے بعد مینیجر نے خود ہی گفتگو کا آغاز کر دیا۔ اس کا انداز مہذبانہ تھا، لیکن الفاظ حوصلہ شکن تھے۔ وہ گویا دبے لفظوں میں اسے یہ جتا رہا تھا کہ ایک ایسی عورت کے لیے جو اسے چھوڑ کر بھاگ چکی ہے، وہ کیوں خوار ہوتا پھر رہا ہے۔ ہاں، اس نے مجھے بتا دیا تھا، لیکن مجھے اس کی فراہم کردہ معلومات پر یقین نہیں آیا، اس لیے میں اپنے طور پر معلومات حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اسلم نے خود پر بے پناہ ضبط کرتے ہوئے اسے جواب دیا، کیونکہ وہ ہر ایک سے لڑ جھگڑ کر یہ مسئلہ حل نہیں کر سکتا تھا۔ ٹھیک ہے، میں اس ویٹریس کو بلا دیتا ہوں جس نے اس جوڑے کو سرو کیا تھا، آپ خود ہی اس سے بات کر لیں۔ مینیجر اس سے کہہ کر خود انٹرکام پر مصروف ہو گیا، جبکہ اسلم کے سینے میں ایک آگ سی دہکنے لگی۔ جوڑے کے لفظ نے اسے شدید تکلیف پہنچائی تھی۔ اس نے اس حقیقت کو تو بہت کھلے دل سے تسلیم کر لیا تھا کہ اس سے پہلے ہی ماہبانو کے دل پر کسی کا قبضہ تھا، لیکن وہ اس بات کو برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ اس کے نکاح میں ہوتے ہوئے ماہبانو کو کسی دوسرے شخص کے ساتھ منسلک کیا جائے۔ اس نے بالکل سرخ چہرے کے ساتھ مینیجر کو انٹرکام پر بات کرتے ہوئے سنا۔ وہ کسی ویٹریس کو اپنے کمرے میں بھجوانے کا حکم دے رہا تھا۔ روزی آ رہی ہے، اس سے مل کر جس طرح چاہے آپ تسلی کر لیجئے گا۔
रिसीवर रखने के बाद मैनेजर ने उसे इत्तला दी तो वो फ़कत सर ही हिला सका। 2 मिनट से भी कम वक्त गुजरा होगा जब कमरे के दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ उभरी और मुलायम नस्वानी आवाज़ ने अंदर आने की इजाज़त तलब की। मैनेजर के यस कहने पर अपनी आवाज़ ही की तरह लोचदार और मुलायम नज़र आने वाली तकरीबन 18-19 साला लड़की ने अंदर कदम रखा। वो दुबली पतली सी लड़की थी जिसकी लंबी टांगें उस मिनी स्कर्ट में और भी नुमायां हो रही थीं जो वहाँ काम करने वाली लड़कियां यूनिफॉर्म के तौर पर पहनती थीं। रोज़ी, ये इन खातून के शौहर हैं जिनके बारे में सार्जेंट मॉरिस ने तुमसे मालूमात हासिल की थी। चूँकि तुमने ही इन खातून और इसके साथी को सर्व किया था, इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि तुम्हें उनसे मिलवा दूँ। मैनेजर ने एक तरह से तारुफ की रस्म अदा की तो रोज़ी नामी वो वेट्रेस असलम की तरफ मुतवज्जा हो गई। मैं आपकी क्या खिदमत कर सकती हूँ सर? उसने नहायत शाइस्तगी से असलम से दरियाफ्त किया। पहले तुम ये तस्वीर देख लो और मुझे बताओ कि क्या ये वही खातून है जिसके बारे में तुमने सार्जेंट मॉरिस को बताया था। असलम के दिल में यकदम ही ये ख्याल आया था कि हो सकता है कि हस्पताल के रिकॉर्ड में मौजूद पासपोर्ट साइज़ तस्वीर ने वेट्रेस को किसी गलत फहमी में मुब्तला कर दिया हो, इसलिए उसने अपने पर्स में मौजूद तस्वीर उसके सामने कर दी। रोज़ी ने चंद सेकंड तक तस्वीर को गौर से देखा और फिर अपने लब खोले। यस सर, ये वही खातून है। इसकी तस्दीक ने असलम के दिल में उभरने वाली उम्मीद की किरण को बुझा दिया। क्या तुमने इन दोनों के दरमियान ऐसी कोई गुफ्तगू सुनी थी जिससे ये अंदाज़ा होता हो कि उनके दरमियान कोई ताल्लुक़ है? असलम ने अजियत के सहरा से गुजरते हुए उससे ये सवाल किया। उसे ये सवाल करना भी महबानों की तौहीन के मुतरादफ था, लेकिन उसे तलाश करने के लिए कुछ न कुछ तो करना था। वो दोनों शायद पुराने शनासा थे क्योंकि मर्द माजी के किसी अमल के लिए इन खातून से माजरत कर रहा था और फिर शायद उनके दरमियान तस्फिया हो गया था क्योंकि बाद में मैंने उन्हें मुस्कुराते हुए एक साथ बाहर जाते देखा था। रोज़ी ने झुकी नज़रों से जवाब देते हुए उसके अंदर की दुनिया के को तहोबाला किया। आपके यहाँ नस्ब कैमरों ने उनकी फुटेज तो ज़रूर तैयार की होगी। क्या आप मुझे वो फुटेज दिखा सकते हैं ताकि मैं अपनी बीवी के साथ मौजूद शख्स को शनाख्त कर सकूं? उसे नहीं मालूम था कि वो कैसे इतने ज़ब्त से काम ले रहा था, वरना वो असलम था जिसने डाकुओं के ग्रोह में शामिल होकर उन पर भी अपनी धाक बिठा दी थी, जिसके हाथों कत्ल भी हुए थे और जो असलहे के बगैर भी मुकाबिल के छक्के छुड़ा सकता था। ये तो महबानो ही थी जिसने उसे जंगल की ज़िंदगी छोड़कर मुहज़्ज़ब इंसानों की दुनिया में आने पर मजबूर किया था और जिसकी खातिर वो अपने देश से इतनी दूर आ बसने पर राज़ी हुआ था। महबानों की एक ही नज़र उसके दिल को मोम कर दिया करती थी और अब वो उसकी जुदाई में खाक हो रहा था। रोज़ी, तुम वापस अपनी ड्यूटी पर जाओ। मैनेजर ने पहले वेट्रेस को वहाँ से रवाना किया, फिर उसकी तरफ मुतवज्जे हुआ। मैं माजरत चाहता हूँ, मैं अगर चाहूँ भी तो इस सिलसिले में आपकी मदद नहीं कर सकता। वो फुटेज पुलिस ने अपनी तहवील में ले ली थी, आप चाहें तो पुलिस से राब्ता करें। मैनेजर ने इस अंदाज में उसे जवाब दिया जिसे सुनकर उसे अंदाज़ा हो गया कि अब वो उसे मज़ीद अपने ऑफिस में देखना नहीं चाहता। इसका कोई फ़ायदा भी नहीं था, उसे यकीनन पुलिस से ही राब्ता करना चाहिए था। वो एक बार फुटेज देख लेता तो कम अज़ कम ये अंदाज़ा तो हो जाता कि महबानों के ग़याब का सबब बनने वाला शख्स कौन था। मुमकिन था कि वो उसका कोई दुश्मन ही रहा हो और वो सिर्फ़ अपनी नरम दिली के सबब उसके जाल में फंस गई हो। ये तो वो बहरहाल मान ही नहीं सकता था कि उसने उससे बेवफ़ाई की थी। महबानों के नाम ना बताने के बावजूद उसने ये बात पहले ही समझ ली थी कि वो जिस शख्स की मोहब्बत में मुब्तला है वो शहरयार आदिल है, लेकिन साथ ही उसने इन दोनों की आंखों में हया भी देखी थी। वो दोनों ही ऐसे नहीं थे कि इखलाकी और शरई हदूद को तोड़ने की कोशिश करते। चुनाचे उसे यकीन था कि यह मामला ऐसा नहीं जैसा दिख रहा है। ओके, आपके ताउन और मशवरे दोनों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। असलम अपनी जगह से खड़ा हो गया। इस बार दोनों में से किसी ने भी मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाने की जहमत नहीं की थी। असलम कमरे से बाहर निकलकर बाहर गैलरी में पहुंचा तो यकदम ही उस वेट्रेस से टकराव हो गया जिससे कुछ देर कबल उसने मैनेजर के कमरे में बात की थी। वेट्रेस ने उससे कुछ कहे बगैर कागज़ का एक छोटा सा पुर्जा उसके हाथ में थमाया और ख़ुद तेज़ी से आगे बढ़ गई। शिशदर सा असलम उसे जाता हुआ देखता रह गया, लेकिन फ़ौरन ही उसे एहसास हो गया कि यहाँ मज़ीद रुकना मुनासिब नहीं है। कागज़ का पुर्जा अपनी मुट्ठी में दबाए वो तेज़ी से बाहर निकल गया। कुछ दूर जाने के बाद उसने अपनी मुट्ठी खोली। उसमें दबे कागज़ को खोल कर देखा। रात 10 बजे मुझसे इस पते पर मिलो। मुख्तसर से इस पैगाम के नीचे एक पता दर्ज था।
لیکن نام نہیں لکھا تھا۔ اسلم کو اپنے وجود میں سنسناہٹ سی دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی اور لگا کہ ماہبانوں کی تلاش میں کوئی بہت اہم پیش رفت ہونے والی ہے، لیکن ابھی 10 بجنے میں بہت دیر تھی۔ درمیان کے کئی گھنٹے وہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہیں گزار سکتا تھا، چنانچہ ارد گرد کی شاپ سے ماہبانوں کی تصویر دکھا کر معلومات حاصل کرنے لگا۔ ایک سٹور کے مالک نے تصویر کو شناخت کر لیا۔ اس کے مطابق ماہبانوں نے وہاں سے جیلی، فریش کریم اور آئسنگ شوگر جیسے آئٹم خریدے تھے، اور پھر اپنے ساتھی مرد کے ساتھ اس حالت میں وہاں سے روانہ ہوئی تھی کہ اس نے ماہبانوں کی کمر میں اپنا دایاں بازو حمائل کر رکھا تھا۔ اس سے یہی اندازہ کیا جا سکتا تھا کہ ان دونوں میں گہرا تعلق ہے۔ اسلم اسٹور کے مالک کے آخری ریمارکس پر توجہ دینے کی بجائے ماہبانوں کی خریدی ہوئی اشیاء کے بارے میں سوچنے لگا۔ فریج میں تیار کر کے رکھا ہوا کسٹرڈ وہ ماہبانوں کے غیاب کے دن ہی دیکھ چکا تھا، اور جو چیزیں اس نے اسٹور سے خریدی تھیں وہ سب ایسی تھیں جو کسٹرڈ کی سجاوٹ کے لیے استعمال ہوتی تھیں۔ یعنی یہ طے تھا کہ اسے لوٹ کر گھر ہی آنا تھا، لیکن جانے وہ کون تھا کہ اس کی راہ میں رکاوٹ بن گیا اور وہ ایسے غائب ہو گئی جیسے زمین نگل گئی ہو یا آسمان کھا گیا ہو۔ اسٹور سے حاصل ہونے والی معلومات کے بعد اسے شدت سے اس بات کی ضرورت محسوس ہونے لگی کہ وہ اس شخص کو دیکھ سکے جسے ماہبانوں کے ساتھ دیکھا گیا تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ریسٹورنٹ کی طرح اسٹور میں نصب کیمرے کی فوٹیج بھی پولیس نے اپنی تحویل میں لے لی تھی۔ چنانچہ اب اس کے پاس یہی چارہ رہ گیا تھا کہ پولیس اسٹیشن جائے اور وہاں سارجنٹ مورس سے مل کر اسے فوٹیج دکھانے پر آمادہ کرے۔ اس نے فوراً ہی اس بات پر عمل کیا اور 15 منٹ میں وہاں جا پہنچا۔ راستے میں وہ یہ بات نوٹ کرتا ہوا گیا تھا کہ طوفان کے بعد بحالی کا کام بہت تیزی سے ہوا تھا اور زندگی دوبارہ پہلے کی طرح رواں دواں ہو گئی تھی۔ میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ اس خواہش پر جب اسے سارجنٹ مورس کے پاس پہنچایا گیا تو مورس نے اسے اپنے سامنے موجود کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے اسپاٹ سے لہجے میں اس سے دریافت کیا۔ میں وہ فوٹیج دیکھنا چاہتا ہوں جس میں میری بیوی اور وہ آدمی ایک ساتھ نظر آ رہے ہیں۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ فوٹیج تمہاری تحویل میں ہیں۔ اس نے فوراً ہی اپنا مدعا بیان کیا۔ کیوں؟ سارجنٹ نے اس سے ایک لفظی سوال کیا۔ اس آدمی کو شناخت کرنے کے لیے، اس سے مجھے اپنی بیوی کو تلاش کرنے میں مدد ملے گی۔ اس نے سنجیدہ سے لہجے میں اس کے سوال کا جواب دیا۔ حقیقتاً اسے سارجنٹ کا رویہ بری طرح چبھ رہا تھا، جو شاید اسے تیسرے درجے کا شہری سمجھتے ہوئے اس طرح اس کے کیس میں دلچسپی نہیں لے رہا تھا جیسی اسے لینی چاہیے تھی۔ تمہاری بیوی کو تلاش کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اس لیے تمہیں چاہیے کہ آرام سے گھر بیٹھ کر انتظار کرو۔ ہمیں جیسے ہی مزید کوئی خبر ملے گی ہم تم تک پہنچا دیں گے۔ وہ واقعی تعاون پر آمادہ نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، یہ تمہارا کام ہے، پھر بھی تمہیں مجھے وہ فوٹیج دکھانی چاہیے۔ ممکن ہے کہ میں اس شخص کو شناخت کر سکوں اور پولیس کو اس تک پہنچنے میں آسانی ہو جائے۔ اس نے نہایت ضبط سے کام لیتے ہوئے اس سے اصرار کیا۔ میں وہ فوٹیج جان بوجھ کر تمہیں نہیں دکھانا چاہتا۔ میں تم مشرقی مردوں کی فطرت کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ تم نے اگر اس شخص کو پہچان لیا تو سیدھے اس کے ٹھکانے پر پہنچو گے اور غیرت کے نام پر قتل و غارت گری مچا کر رکھ دو گے، جسے ظاہر ہے میں برداشت نہیں کر سکتا۔ اس لیے تم مجھ سے یہ امید نہ رکھو کہ میں تمہیں وہ فوٹیج دکھانے کی غلطی کروں گا۔ اس نے ذرا تلخ لہجے میں اسلم کو یہ جواب دیا اور بے نیازی سے اپنے سامنے کھلے لیپ ٹاپ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اسلم اس کا یہ انداز اسلم کو اس کا یہ انداز سخت گراں گزرا، لہٰذا ذرا تند لہجے میں بولا، مجھے اپنی بیوی کے کردار پر کوئی شک نہیں ہے آفیسر۔ مجھے یقین ہے کہ وہ کسی دشمن کے ہاتھوں میں پھنس گئی ہے اور میں اسے ہر حال میں وہاں سے نکالنا چاہتا ہوں۔ شواہد تو کچھ اور کہتے ہیں۔ وہ ذرا طنز سے مسکرایا اور پھر سنجیدہ ہوتے ہوئے بولا، بہرحال ہم اپنا کام کر رہے ہیں۔ تمہاری بیوی مل گئی تو تمہیں اطلاع دے دی جائے گی۔ بہتر ہے کہ تم اپنا مزید وقت برباد مت کرو۔ اس نے اکھڑ سے لہجے میں اسے وہاں سے جانے کا اشارہ دے دیا۔ اسلم کا دل چاہا کہ اس کے 2-4 دانت تو ضرور ہی توڑ دے، لیکن پھر اس پیغام کا خیال آ گیا جو روزی نامی ویٹرس نے اس تک پہنچایا تھا۔ ممکن تھا کہ 10 بجے بتائی ہوئی جگہ پر پہنچنے کی صورت میں اسے ماہبانوں کا کوئی کلو مل جاتا، لیکن اس سے پہلے اگر وہ اس بد اخلاق پولیس والے سے الجھنے کی غلطی کر بیٹھتا تو کوئی بعید نہیں تھا کہ وہ اسے سلاخوں کے پیچھے پہنچا دیتا۔ اس کی عقل نے بہت بروقت اس کے جنون کو قابو کیا اور وہ وہاں سے باہر نکل گیا۔ باہر نکل کر اسے اپنے اس رویے پر آفتاب یاد آ گیا جسے وہ اس لیے ساتھ لانے پر راضی نہیں ہوا تھا کہ کہیں وہ اس کے جنون کے راستے میں رکاوٹ نہ بن جائے۔
لیکن اب کسی پاسبان عقل کے ساتھ نہ ہونے کے باوجود خود بھی مصلحت پسندی سے کام لے رہا تھا۔ اپنی اس روش پر اس کے ہونٹوں پر لمحہ بھر کے لیے اداس سی مسکراہٹ پھیل گئی، اور وہ یوں ہی پیدل چلتے ہوئے اپنا تجزیہ کرنے لگا۔ 2 دن جو اس نے گھر میں ہاتھ پیر ہلائے بغیر گزارے تھے، اس کے لیے بڑے قیامت خیز ثابت ہوئے تھے۔ ان 2 دنوں میں اس کے اندر سے زندگی کا احساس ختم ہو گیا تھا، اور بس یہی دل چاہتا تھا کہ سب کچھ تباہ و برباد کر کے رکھ دے۔ لیکن جب کہ وہ ماہبانوں کو عملی طور پر تلاش کرنے کی کوشش کر رہا تھا، تو لمحہ بلمحہ اسے یہ احساس ہو رہا تھا کہ اسے نہایت سوچ سمجھ کر یہ کام کرنا ہوگا، کیونکہ اگر وہ کوئی حماقت کرتا تو نتیجے میں سلاخوں کے پیچھے پہنچ جاتا اور کچھ بھی کرنے سے قاصر ہو جاتا۔ اسے اگر ماہبانوں کو تلاش کرنا تھا تو خود بھی آزاد اور زندہ سلامت رہنا تھا۔ دل میں زندہ رہنے کی تمنا جاگی تو یہ بھی احساس ہوا کہ 2 دن سے اس نے ڈھنگ سے کچھ کھایا پیا نہیں ہے، جس کے باعث اس کے جسم میں ہلکی ہلکی کمزوری کا احساس جاگ رہا ہے۔ جسم کی مشین کو چلاتے رہنے کے لیے غذا کے ایندھن کی ضرورت تھی، تاکہ یہ مشین اپنی بھرپور کارکردگی کا مظاہرہ کر سکے۔ وہ خود کو بمشکل آمادہ کر کے ایک کافی شاپ میں جا پہنچا اور کافی کے ساتھ سینڈوچز کا آرڈر دیا۔ جلد ہی وہ دونوں چیزیں اس کی میز پر پہنچ گئیں۔ اس نے سینڈوچ کا ایک ٹکڑا کاٹ کر اپنے منہ میں ڈالا۔ اسی پل دل میں یہ خیال آیا کہ نہ جانے ان 2 دنوں میں ماہبانوں نے کچھ کھایا پیا بھی ہے یا نہیں۔ سینڈوچ کا وہ ٹکڑا اس کے حلق میں پھنس سا گیا، جسے نیچے اتارنے کے لیے اس نے گرم کافی کا گھونٹ بھرا۔ کافی کی گرمی نے اس کی زبان اور حلق کو جلا ڈالا، اور بے ساختہ ہی آنکھوں میں نمی امڈ آئی۔ یہ نمی کافی کی جلن کے باعث نہیں تھی، بلکہ اس دکھ کے سبب تھی جو مسلسل اس کے سینے کو جلا رہا تھا۔ معزز ناظرین و سامعین، لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔